बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरहा है। मेरी उम्र 40 साल है। अब्बा गरीब किसान थे और अम्मा का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मैं और मेरा भाई बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे थे। मेरी सहेलियां बहुत अमीर थीं। स्कूल कॉलेज में वो मुझसे दूर रहती थीं क्योंकि मैं एक गरीब घराने से थी। मुझ में भी ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं भी अमीर होती, काश मेरे पास ये चीज़ें होती, काश मेरे पास वो चीज़ होती। अक्सर अब्बा से आकर ख्वाहिशात पूरी ना होने का शिकवा करती तो वो मुझे टोक देते और मुझे समझाते कि अगर किसी का चेहरा सुर्ख हो तो अपना थप्पड़ मार कर नहीं कर लेते। मगर अब्बा की बातें मुझे किसी तीर की मानिंद दिल में चुभती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि अब्बा ज़्यादा कमा नहीं सकते, तभी हमें तसल्लियाँ देते रहते हैं। गरीबी इंसान को हर बुराई सिखा देती है। मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी थी। मैं हर वक्त अब्बा को कोसती रहती, अल्लाह से शिकवे करती रहती, मगर ये बात भूल गई थी कि शिकवे करने की जगह अगर मैं शुक्र अदा करूं और रब से मज़ीद मांगूं तो वो मुझे ज़्यादा अता कर देगा। मगर मैं हमेशा हर चीज़ पर नाशुक्री करती रही। मैं जवान हुई तो अब्बा ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया, मगर मैं एक लड़के को पसंद करती थी जो बहुत अमीर था। हमारी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। वो निहायत शरीफ ख़ानदान से था, मेरी बहुत इज्जत करता था, अक्सर मुझे पैसे भी देता था। मुझे भी जब जब ज़रूरत महसूस होती मैं उससे पैसे मांग लेती। अब्बा ने रिश्ता देखना शुरू किया तो मैं अब्बा से कहती कि मुझे अमीर घराने में शादी करनी है। अब्बा मेरी बातों से अक्सर परेशान रहते। गरीबी ने मुझे बहुत खुदगर्ज बना दिया था। मैं हर वक्त सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती थी। मैंने साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगी। अब्बा तो मेरे अल्फाज पर ही दंग रह गया। उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे अल्फाज भी बोल सकती हूँ, मगर अब्बा ने मुझे कुछ ना कहा और खामोश रहे। एक रोज़ अब्बा मेरे कमरे में आए, मुझे कहने लगे कि अगर लड़का मुझे पसंद आया तभी मैं तुम्हारी शादी उधर करूँगा, वरना तुम्हें वहीं शादी करनी होगी जहाँ मैं कहूँगा। मैं अब्बा की बात पर राज़ी हो गई और अगले रोज़ ही उस लड़के को रिश्ता लाने के लिए कह दिया। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उस लड़के ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैंने अपने घर बात की है मगर मेरे अब्बा नहीं मान रहे, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे अब्बा जहाँ कहते हैं तुम शादी कर लो। मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा था। मैं उसको कुछ भी ना कह सकी और झुके कांधों से घर वापस आ गई। मैं घर आई तो अब्बा सहन में ही चारपाई बिछाए बैठे थे। मैं अब्बा को देखते ही सर झुका गई। आंखों में आंसू लिए मैं अपने कमरे में जाने को तैयार थी जब अब्बा की आवाज़ ने मेरे कदम अपनी जगह मुंजमद कर दिए। अब्बा ने अपनी जगह लेटे हुए ही मुझसे पूछा कि क्या हुआ, उसने रिश्ता भेजने से इनकार कर दिया। मैंने चौंक कर अब्बा की तरफ देखा और कहने लगी, नहीं, वो तो कह रहा था कि मैं रिश्ता भेज देता हूँ, मगर मैं ही उसको मना कराई हूँ, क्योंकि अगर वो अपनी पसंद से शादी करता तो उसके घर वाले मुझसे नफरत करते और मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजारना चाहती हूँ। अब्बा मेरी बात पर मुस्कुरा दिए, मगर उनकी मुस्कुराहट में छुपा तंज मैं बखूबी जान गई थी। मैं सारी रात रोती रही। सुबह जब आंख खुली तो अब्बा खेतों में जा चुके थे। मैं भी बेदिली से घर में इधर उधर फिरती रही। दोपहर के वक्त दरवाज़ा खटका तो मुझे काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि मेरा भाई तो शाम के वक्त घर आता था और अब्बा भी, तो इस वक्त कौन आया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने भाई को देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि भाई काफ़ी संजीदा था। बेशक वो उम्र में मुझसे छोटा था, मगर जब से मैंने अब्बा से दो टोक अल्फाज में अपनी मोहब्बत के बारे में बयान किया था तब से भाई ने मुझसे कोई बात ना की थी। मुझे अपने भाई की खामोशी खटक रही थी, मगर मुझे उसकी खामोशी से अजीब सा खौफ आ रहा था। उसकी खामोशी किसी तूफान के आने का पता दे रही थी। रात को अब्बा आए तो दोनों बाप बेटा न जाने कमरे में बंद होकर क्या राज़ो न्याज़ कर रहे थे। जब मैं तजस्सुस के मारे कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी, अंदर से आती भाई और अब्बा की बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। जब भाई ने कहा कि वो मेरा रिश्ता अपने एक दोस्त से कर आया है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अभी अपनी सोचों में गुम थी कि एकदम भाई बाहर आया। मैंने होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं कहीं शादी नहीं करूँगी। मेरे भाई ने आओ देखा न ताओ और मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। कहने लगा, तुमने जो काम किया है उसके बाद तुम इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं भाई से नज़रें चुराने लगी। अगले ही रोज़ भाई ने अपने गरीब दोस्त का रिश्ता दे दिया। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे एक अमीर इंसान से शादी करनी है, किसी गरीब से नहीं।
جو محرومی میں نے ادھر دیکھی ہے وہی محرومی مجھے آگے بھی دیکھنی پڑے گی۔ مگر میرے ابا نے ایک نہ سنی اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ شادی کی تیاریوں میں بس میرا جوڑا بنوایا گیا تھا اور جہیز کی چھوٹی موٹی چیزیں لی گئی تھیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ میرا نکاح ہوتا تو میرا شوہر مجھے ایک بوسیدہ سے گھر میں لے گیا۔ میرا شوہر بہت خوبصورت تھا مگر کم کماتا تھا۔ میرے سسرال میں ایک بوڑھی سی ساس تھی اور ایک کنواری نند تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں اس کے مقابلے میں اتنی خوبصورت نہ تھی۔ مجھے اپنی نند کی خوبصورتی سے جلن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے شادی کے بعد ہی اپنے شوہر سے الگ الگ ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی۔ اپنے شوہر سے کہتی کہ وہ دوسرے شہر جا کر اچھی نوکری تلاش کرے، مگر میرا شوہر گھر چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ وہ کہتا کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد ہم دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ وہ میری جہاں تک ممکن ہوتا ضروریات پوری کرتا تھا، مگر مجھے ہمیشہ زیادہ کی چاہ رہتی۔ اپنے شوہر کی بات سننے کے بعد میں اپنی نند کے خلاف چال چلنے لگی۔ میری نند کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک روز وہ گھر آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کالج کے بہانے کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے۔ میرا شوہر اور میری نند مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میری نند اپنی صفائی پیش کرنے لگی، مگر میں نے معصوم چہرہ بنا کر اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے آج اسے خود دیکھا ہے، جس پر میرا شوہر بہت غصہ ہوا۔ اس نے میری نند کو بہت مارا پیٹا اور اس کا کالج جانا بند کر دیا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، مگر مجھے وہاں کس کی پرواہ تھی۔ میں اب اپنی نند کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی اور اس کو اس بات پر اکساتی رہتی کہ وہ جلد سے جلد کوئی بھی لڑکا دیکھ کر نند کی شادی کرتے۔ ایک روز میری نند چھت پر کپڑے پھیلانے گئی۔ میرا شوہر بھی اس روز گھر پر ہی تھا۔ گھر کے سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑا لڑکا کب سے میری نند کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی نند کے خلاف کرنے کے لیے چھت پر بلایا اور اس کو سامنے کا نظارہ دکھایا۔ میرا شوہر سامنے کا منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور نند کا گھر سے باہر نکلنا یہاں تک کہ چھت پر جانا بھی بند کر دیا اور اس کی شادی ایک اپاہج سے کر دی۔ نکاح سادگی سے کیا اور پھر رخصتی کر دی گئی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ نند کی شادی ایک اپاہج آدمی سے کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رخصتی کے بعد میں نے شوہر سے کہہ کر نند کا گھر پر آنا بند کر دیا۔ اب وہ مہینوں مہینے گھر نہیں آتی تھی۔ نند کی شادی کے بعد ضد کر کے اور گھر کی ضروریات بتا کر میں نے اپنے شوہر کو مجبور کر دیا کہ وہ دوسرے شہر جا کر اچھی نوکری کر سکے، مگر میری ساس ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے بیٹے کو روکنا چاہتی تھی۔ پہلے پہل تو میرا شوہر بھی دوسرے شہر جانے پر ناراض ہوا تھا، مگر میری ناراضگی کی فکر کرتے ہوئے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میری ساس روتی رہی، ہر وقت یہی کہتی کہ تم نے میرا گھر برباد کر دیا، میری بے قصور بیٹی پر تم نے بدکاری کا الزام لگا کر اس کی ایک اپاہج لڑکے سے شادی کروا دی اور پھر اس کو گھر میں آنے کی بھی اجازت نہ دی، اور اب تم نے میرے بیٹے کو بھی مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تم ڈائن ہو، تم میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی ہو۔ مگر میں نے ساس کی کسی بات پر کان نہ دھرے اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں ساس کو دن میں صرف ایک بار کھانا دیتی اور اس کو ہمیشہ کمرے میں بند رکھتی۔ اسے جو بھی ملنے آتا میں بہانہ کر دیتی کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی ہے۔ میرا شوہر ہفتے میں ایک مرتبہ گھر آتا تھا۔ شوہر دوسرے شہر نوکری کرتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ساس کو دھمکی دیتی تھی کہ اگر شوہر کی ساری کمائی مجھے نہ دی تو تجھے گھر سے نکال دوں گی، اور اگر اسے کچھ بتایا تو میں تمہیں جان سے ہی مار دوں گی۔ میری ساس میری دھمکیوں سے ڈر گئی۔ میرے شوہر کے جاتے ہی اس نے ساری کمائی میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور میرے شوہر کو کچھ بھی حقیقت نہ بتائی۔ میری ساس اب دن بدن بیمار رہنے لگی تھی، مگر میں اس کی دیکھ بھال نہ کرتی اور جو شوہر پیسے دیتا وہ سب اپنے اوپر خرچ کر لیتی۔ اکثر شوہر پوچھتا کہ سب پیسے کہاں جاتے ہیں تو میں کہہ دیتی کہ تمہاری اماں نت نئے کپڑے بناتی رہتی ہیں، کبھی اپنی بیٹی کو بھیجنے کے لیے تو کبھی خود کے لیے، اور جب شوہر گھر آتا تو میں وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتی تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہو۔ میری شادی کو سال ہونے والا تھا مگر ابھی میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میری ساس ہمیشہ کہتی کہ خدا تمہیں تمہارے جیسی اولاد دے تاکہ تم جان سکو کہ کسی کے ساتھ برا کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں ساس کی بات پر انہیں جھڑک دیتی۔ وہ بوڑھی اور لاچار ہو رہی تھی، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو خوب تنگ کیا اور دل ہی دل میں خوش ہوتی رہتی۔ کچھ مہینے گزرے تو میں حاملہ ہو گئی۔
میرے شوہر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور اپنی اماں سے سختی سے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے جب اپنے شوہر کو خود کے حاملہ ہونے کی خبر سنائی تھی تب میں نے اپنے شوہر کو جھوٹ کہا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے کام کرنے سے منع کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں کمزور ہوں، اسی لیے مجھے اچھی خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ گھر میں کوئی خاص کام تو نہ ہوتا تھا اور جو کام ہوتا تھا وہ بھی میری ساس کر دیتی تھی، مگر یہ بات میرے شوہر کو معلوم نہ تھی۔ میں نے شوہر سے کہہ کر اپنے لیے ایک ملازمہ رکھوا لی جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی، میرا ہر کام کرتی، مگر میری ساس کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ ہر وقت ملازمہ کو کسی نہ کسی بات پر ٹوکتی رہتی۔ جب ملازمہ مجھ سے شکایت کرتی تو میں ساس کو جھڑک دیتی اور کہتی کہ یہ میری ملازمہ ہے، آپ کون ہوتی ہیں اسے کچھ کہنے والی۔ حاملہ ہونے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں، جیسے ہر چال میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ ایک رب اوپر بھی بیٹھا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور یقیناً وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان جب کسی گناہ میں قدم رکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ گناہ کر کے صرف اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے۔ مجھے میری ساس ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، میں ہر وقت اس کو گھر سے نکالنے کے طریقے سوچتی رہتی۔ اس مرتبہ شوہر گھر آیا تو میں نے دودھ میں چوہے مار دوا ملا کر ساس پر الزام لگا دیا کہ یہ میرا بچہ مارنا چاہتی ہے۔ شوہر پہلے تو حیران ہوا، مگر پھر میری ساس کے کمرے میں چوہے مار دوائی دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ چوہے مار دوائی میں نے ہی اپنی ساس کے کمرے میں چھپا کر رکھی تھی۔ میری ساس صفائیاں دیتی رہی، مگر میرے شوہر نے غصے میں ساس کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا۔ جاتے ہوئے ساس مجھے بد دعا دے کر گئی تھی، مگر میرے تو جیسے کان بند تھے۔ میں نے تو اپنی ساس کے گھر سے چلے جانے پر بے انتہا خوش تھی۔ میرا شوہر اب سنجیدہ رہنے لگا تھا، وہ ہر وقت شہر میں رہتا، مجھے پیسے دے کر چلا جاتا تھا۔ اس کا رویہ بھی میرے ساتھ کھینچا کھینچا رہنے لگا تھا، مگر مجھے اس سب کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے مجھے اولاد سے نوازنا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک دم لیبر روم میں ڈاکٹر اور نرس چیخنے لگی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکٹر چیخنے لگی، سارا ہسپتال جمع ہو گیا، کیونکہ جس چیز کو میں نے جنا تھا وہ نہ تو لڑکا تھا اور نہ لڑکی تھی، وہ ایک خواجہ سرا تھا۔ ڈاکٹر تو مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی ایسا کیا گناہ کیا تھا جو بیٹا بیٹی کی جگہ تو نے خواجہ سرا پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ میں نے بے یقینی سے جب نرس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک چھوٹا سا بچہ جو بے حد خوبصورت تھا وہ میری جھولی میں پکڑا دیا۔ کہنے لگی یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے، نہ جانے ایسے کیا کبیرہ گناہ کیے تھے جن کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملی ہے۔ مجھے شروع سے خواجہ سرا سے بہت ڈر لگتا تھا، میں اپنے ہاتھ میں اپنی ہی اولاد خواجہ سرا دیکھ کر ایک دم کانپ گئی۔ اس بچے کو میں نے کاٹ میں پھینک دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے شوہر کو بلا دو، تو ڈاکٹر کی بات نے جیسے میرے سر پر آسمان توڑ دیا جب اس نے بتایا کہ میرا شوہر خواجہ سرا ہونے کی خبر سنتے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ مجھے پیغام دیا کہ اب میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں، اس کے گھر آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس بچے کو پکڑے ہسپتال سے نکلی، مگر میں اس بچے کو اپنے ساتھ گھر نہیں لے جا سکتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں اپنا وہم سمجھتی خاموشی سے منہ کو چھپائے چلتی جا رہی تھی۔ گھر کے راستے میں ایک کوڑے دان آتا تھا، میں نے اس بچے کو اس کوڑے دان میں پھینک دیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو میرے شوہر نے دروازہ کھولا۔ میری حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں جب گھر میں سے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی، اسے کہنے لگی کہ میں اس بچے کو پھینک آئی ہوں، خدا کے لیے مجھے گھر میں پناہ دے دے۔ تو میرا شوہر مجھے اندر لے گیا۔ مجھے اس کے رویے سے کافی حیرت ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو روح کانپ گئی۔ جب سامنے پولیس اہلکار کھڑے تھے، میں تو دنگ کھڑی تھی، ان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ان کو اشارہ کیا اور انہوں نے مجھے ہتھ کڑی پہنا دی، مگر میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو ہاتھ باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو تم نے کیا تھا، تم نے میری معصوم بہن پر الزام لگا کر
مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی شادی کسی بھی انسان سے کر دوں، مگر وہ تو میری بہن کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ پھر تم نے میری سیدھی سادی ماں پر اتنا ظلم کیا اور ان کو بھی گھر سے نکالنے کے لیے چالیں چلتی رہیں۔ میں تمہاری چال اسی وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے میری بہن پر بے جا الزامات لگائے تھے۔ میں نے اسی لیے اپنی اماں کو ایک ایسے اولڈ ہاؤس میں بھیجا جہاں اس کی مکمل طور پر دیکھ بھال کی جاتی تھی، مگر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا اس وقت مل گئی جب تم نے ایک خواجہ سرا کو جنا۔ لیکن نہ جانے تم کیسی عورت ہو، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر جو تم اس معصوم بچے کو بھی کوڑے دان میں پھینک کر آ گئی؟ وہ تو شکر تھا کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور پولیس بھی میرے ساتھ تھی، تبھی میں نے اس بچے کو نکال لیا ہے۔ بے شک وہ ایک خواجہ سرا ہے، مگر ہے تو معصوم بچہ۔ اگر تم میں اسے پالنے کی سکت نہیں ہے تو میں خود اس بچے کو پال لوں گا۔ میں تو حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک کمرے سے میری ساس اور میری نند اس بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے باہر نکلی۔ میری نند آگے بڑھی، کہنے لگی، بھابھی آپ کو کبھی بھی خوف خدا نہیں رہا؟ چلو ہم تو غیر تھے، مگر یہ تو تمہارا اپنا خون تھا، کیا تمہیں اس کے رونے پر بھی ترس نہ آیا؟ اس کی معصومیت پر بھی رحم نہ آیا؟ آخر تم کیسی عورت ہو؟ تمہیں پیسے کی ہوس نے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ تم میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ میں خاموشی سے آنسو بہا کر اپنی نند کی باتیں سن رہی تھی۔ میں پولیس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں میں ان سب کی تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر جیسے کبھی ایک وقت نے مجھے کسی کی آہو پکار سنائی نہ دی تھی، ویسے ہی آج میری نند، میرا شوہر اور میری ساس آنکھیں اور کان بند کیے بیٹھے تھے۔ مجھے 10 سال کی قید ہو گئی۔ اب تو میں اپنے خواجہ سرا بچے کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ مجھے اپنا ہر وہ گناہ اور غلطیاں یاد آتی ہیں جو میں نے پیسے کے لالچ میں کی تھی۔ جیل میں عجیب و غریب عورتوں کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ مجھے اپنی وہ آزادی یاد آتی جو میری نند اور ساس کے درمیان رہ کر بھی مجھے ملی تھی۔ جیل میں کوئی قاتل تھا تو کوئی چور۔ ایک روز ایک بھدی سی عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تو چھوٹی سی لڑکی کس کا قتل کر کے آئی ہے یا چوری میں گرفتار ہوئی ہے؟ مجھے اس بھدی سی عورت سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے جب اسے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خاموشی سے واپس چلی گئی، اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میں نے اپنوں کے دل کا قتل کیا ہے، ان کے احساسات اور جذبات سے کھیلا ہے، مجھے تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی۔ میں نے تو اپنے اس معصوم بچے کا بھی نہ سوچا جس کو ابھی ہوش بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے ابا کا بہت دل دکھایا ہے، ان کو ہمیشہ غریبی کا طعنہ دیا۔ جیل میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنے میکے گئی تو معلوم ہوا کہ میرا بھائی شادی کر چکا ہے۔ میں اس کی آرام دہ زندگی میں کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں ایک یتیم خانے میں چلی گئی۔ پڑھی لکھی تھی تو وہاں ہی نوکری کرنے لگی۔ میرا سب خرچہ وہاں کے آنر اٹھا رہے تھے۔ میرے چہرے پر جوانی میں ہی جھڑیاں پڑ گئی تھیں، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا بہت اچھے سے مل گئی تھی۔ میں نماز کی پابندی کرنے لگی اور ہمیشہ دعا کرتی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مگر رب بھی تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے معاف نہیں کرتے۔ ایک روز میں سڑک کے کنارے چل رہی تھی کہ اچانک میرا ٹکراؤ ایک خوبصورت عورت سے ہوا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی جب ایک دم میری نظر اس کے ساتھ کھڑے شخص پر گئی۔ عورت اس آدمی کو اپنا شوہر کہتی آگے چلی گئی، مگر میرا سانس اپنی جگہ پر ہی تھم گیا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا جس نے شاید دوسری شادی کر لی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زیادہ کی چاہ میں اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ اپنی خوشیوں کو میں خود ڈائن بن کر کھا گئی تھی۔ جتنا رب نے دیا تھا اس پر خوش ہونے کے بجائے میں نے ہمیشہ اس کی ناشکری کی تھی۔ اللہ نے محبت کرنے والا شوہر دیا، مگر مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بلکہ اس سے پیسہ چاہیے تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے یتیم خانے چلی گئی۔ کچھ روز کے بعد میں بہت بیمار ہو گئی۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں تھا۔ میں ایک بار اپنے بچے سے ملنا چاہتی تھی۔ تبھی میں اپنے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ساس نے دروازہ کھولا۔ میں ساس کو دیکھتے ہی روتی ہوئی ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، ان سے معافی مانگنے لگی۔ میری ساس مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ وہاں ایک بچہ جو بے حد خوبصورت تھا، بیٹا، ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے حیرت سے ان دونوں بچوں کو دیکھا اور ایک نظر اپنی ساس کی طرف۔
ساس نے کہا یہ تمہارا بچہ ہے اور یہ تمہارے شوہر کی دوسری بیوی میں سے ایک بیٹی ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں جھٹ سے اپنے بچے کے پاس گئی اور اس کو والہانہ انداز میں چومنے لگی۔ میرا بچہ ایک دم بوکھلا گیا، مجھے خود سے نفرت سے دور کرنے لگا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میرا سارا چہرہ گندا کر دیا اور غصے سے تن فن کرتا اندر چلا گیا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے اپنی ساس پر الزام لگا کر ان کو گھر سے نکلوایا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میری ساس کہنے لگی تم نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہو۔ میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگی۔ میری ساس نے مجھے معاف کر دیا۔ میری نند سے بھی میں معافی مانگ چکی تھی اور خود سے عہد کر کے اس گھر سے نکل آئی کہ اب کبھی اس جگہ نہیں جاؤں گی۔ کچھ عرصہ گزرا تو یتیم خانے میں مجھ سے کوئی ملنے آیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے۔ میں جب ویٹنگ ایریا میں گئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا شوہر میرے پاس آیا، کہنے لگا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکی ہو، اتنی سزا تمہارے لیے کافی تھی، اگر اس سے زیادہ تمہیں سزا دی گئی تو یہ تم پر زیادتی ہوگی۔ میں اپنے رب کے حضور سزا نہیں کاٹنا چاہتا، میں وہ نہیں کرنا چاہتا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں، اس گھر میں آج بھی تمہاری جگہ ہے۔ میں اسی وقت سجدہ گیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے مجھے اتنی مہلت دے دی تھی اور میرا سب کچھ مجھے واپس لوٹا دیا تھا۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ میں پیسوں کی لذت میں ایسی اندھی ہوئی کہ اس میں اپنے پیارے رشتے تک کھو دیے۔ میں اس گھر میں چلی تو گئی مگر میں نے کسی کی بھی زندگی میں دوبارہ دخل اندازی نہ کی، سب کی خدمت کرتی اور اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا تھا۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ اللہ میرے جیسی اولاد کسی کو نہ دینا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔